بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج الفاتي والكتاب الهادي موته بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. صلوات. ادادارہ نے مظلوم کربلا، ماتم دارہ نے سید الشہداء، جیل میں فرزند رسول سیدہ شباب اہل الجنہ جگر گوشہ علی بطول کے سلسلے کی یہ تاریخی مجلس ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. حالانکہ ہم امام بارگاہ میں مجلس پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا بازاروں، چوراہوں اور چوکوں پر آ کر ذکر حسین کرنا ہماری علمی فراخ دلی کی دلیل ہے اور ہمارے حق ہونے کا ثبوت ہے. اس لیے کہ جو بھائی امام بارگاہ میں نہیں آ سکتے، جو بھائی ہمارے ادا خانوں میں کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکتے، ہم بازاروں، چوراہوں اور گلیوں میں یا حسین کی آوازیں بلند کر کے اور پرچم ابوالفضل عباس کو کانوں پر بلند کر کے اعلان کرتے ہیں کہ حسین آج بھی حق و باطل میں تمیز کا رزق تقسیم کر رہا ہے. کوئی نصیب والا ہے جو یہ رزق حاصل کرے، کوئی قسمت والا ہے جو یہ رزق حاصل کرے. یاد رکھیں میرے تمام سنی شیعہ بھائی جو میرے منصب سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں کس ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے بھی احساس ہے کہ مجھے یہاں کیا گفتگو کرنا ہے. میں کچھ حقائق بیان کروں گا اپنے تمام پڑھے لکھے معرفت والے سنی شیعہ بھائیوں کے سامنے، اور وہ صرف اس کا پہلا جملہ اگر آپ نے توجہ فرما لیا تو میری پوری تقریر کا پس منظر یہی ہوگا. یاد رکھیں نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات ہے.
लाइट जलाती है, कोई इसमें बनावट नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, मैं इसका भी सबूत दूंगा। न सुन्नी होना कोई बुरी बात है, न शिया होना कोई बुरी बात है। हर सुन्नी शिया है, हर शिया सुन्नी है। बड़ी अजीब सी बातें करूंगा थोड़ी सी है, हकायक से हटकर। न सुन्नी होना कोई बुरी बात है, न शिया होना कोई बुरी बात है। हर सुन्नी शिया है, हर शिया सुन्नी है। सुन्नी उसे कहते हैं जो खुद को सुन्नत रसूल का पाबंद करे। शिया उसे कहते हैं जो आले रसूल से मोहब्बत और उनकी पैरवी का अमलन इकरार करे। तो भाई कौन शिया ऐसा है जो सुन्नत रसूल से बगावत करने की जुर्रत नहीं कर सके, और कौन सुन्नी ऐसा है जो आले रसूल से दुश्मनी भी रखे और सुन्नी भी कहलाए। और जो है अब मैं जुमला कह रहा हूँ, पूरा मजमा तवज्जो करे, यहाँ से वहां तक तारक के नजर माशाअल्लाह मुमनिन मोमिनात का ये मौजे मारता हुआ समंदर, इस जुमले पर खास तौर से गौर करे। न सुन्नी होना कोई बुरी, मशहूर मजलिस से भी यही बात कह रहा था, उसी का महासब इस वक्त बयान कर रहा हूँ। न सुन्नी होना कोई बुरी बात है, न शिया होना कोई बुरी बात है। न हाथ खोलकर नमाज पढ़ना कोई बुरी बात है, न हाथ बांधकर नमाज पढ़ना कोई बुरी बात है। बड़ी तवज्जो। मैं आपके दिलों को तैयार कर रहा हूँ एक जुमले के लिए सर, और मेरी आज की तकरीर का जुमला ही से देखे, और अगर ये मुसलमान भाइयों तक पहुंच गया तो हमारा ये पूरा मकसद और हमारी इस अंजुमन की इस पूरी कारकर्दगी का तमाम मोमिनीन साहिवाल नहीं बल्कि पूरे इलाके के मोमिनीन तक और मुसलमान भाइयों तक ये पैगाम पहुंचेगा। न सुन्नी होना कोई बुरी बात है, न शिया होना कोई बुरी बात है। सुन्नी भी लायक एहतराम है, शिया भी लायक मोहब्बत है। सुन्नी और शिया होना बुरी बात नहीं है, गुस्ताख रसूल होना बुरी बात है। तारीख की जवाब दोनों आसान करके सारे का सलामत रखे। न सुन्नी होना कोई बुरी बात है, न शिया होना कोई बुरी बात है। गुस्ताख रसूल होना कुफ्र है। कोई सुन्नी काफिर नहीं, कोई शिया काफिर नहीं। गुस्ताख रसूल चाहे इस दौर का हो या उस दौर का हो। शिया होना कोई बुरी बात है, बुरी बात है गुस्ताख रसूल होना। बुरी बात है पैगंबर को अपने जैसा समझना। सुन्नी काफिर नहीं होता, शिया काफिर नहीं होता। काफिर वो है जो गुस्ताख रसूल हो। गुस्ताख रसूल कौन है ये तय करना हमारा और आपका काम है, और ये तय करना हमारा और आपका काम ना अपनी किताबों से है ना आपका अपनी किताबों से है। इसलिए कि आपकी किताब मेरे लिए हुज्जत नहीं, मेरी किताब आपके लिए अथॉरिटी नहीं। समझ रहे हैं ना? मेरा बिल्कुल अंदाज भी मुख्तलिफ होगा इस तादाद के एतबार से। आइए एक आयत कुरान की पढ़ते हैं। कुरान अल्लाह की वो किताब है
पर सबका ईमान है। एक एक लफ्ज पर ईमान है कुरान के, एक एक हर्फ पर हमारा ईमान, एक एक आयत पर हमारा ईमान, एक एक सूरत पर हमारा ईमान। यही 30 पारे हैं हमारे, कोई 31 पारे नहीं, कोई 40 पारे नहीं, यही 30 पारे हैं। जाओ, हमारी मस्जिदें खुली हुई हैं, हमारे मामबागा खुले हुए हैं, यही गाय कंपनी से छपने वाले कुरान रखे हुए हैं, यही 30 पारे हैं जो हम से लेकर बन्नास तक हैं, यही 114 सूरतें हैं। इन्हीं 114 सूरतों पर ऐजान मुहतरम हमारा ईमान है, जिस पर सारे मुसलमानों का ईमान है। हमारा तो कुरान की एक एक सूरत पर ईमान, एक एक आयत पर ईमान, एक एक हर्फ पर ईमान, एक एक लफ्ज पर ईमान। बल्कि अगर मैं ये कहता हूँ भरे बाजार में, ये तो सिर्फ पूरे कायनात इस्लाम में हम हैं कि हम तो कुरान के नुक्ते पर भी ईमान रखते हैं। जुदाई का तकब्बुर ही नहीं कर सकते। हम जुदा होना भी चाहे तो कुरान से जुदा नहीं हो सकते भाई, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी है। हम पर क्यों इल्जाम लगाते हो, क्यों मोहताज लगाते हो कि हम कुरान को नहीं मानते? यही कुरान है, कुरान की कसम, यही कुरान है जो सारे मुसलमानों का कुरान है। इसी कुरान पर हमारा ईमान है। और मेरे परवरदिगार, मैं खुले आसमान के नीचे कह रहा हूँ कि अगर इसी कुरान पर जो सारे मुसलमानों के घरों में है, अगर इस कुरान पर हम शियों का ईमान नहीं है तो अभी आसमान से बिजली गिरा और हमें बर्बाद कर दे। जो हमको मुमकिन कुरान होने का इल्जाम लगाते हैं, उसका फिर आजम को कुल्ले कुल्लू की बात है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत और जदीदियत, और कोई नारे इसके अलावा नहीं। इसलिए कि शरीयत के नारे ही ये है। अब आप तक तो समझा भी दूँ दोस्तों, शरीयत के नारे भी यही है। शरीयत के मुताबिक नारे ही 5 है, कोई नारा नहीं है। आए पेश करूँ इन नारों के लिए, चाहे मुसलमानों को मुतफिक नारा अभी तो हमारे बच्चे ने लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, ये 5 नारे हैं ना, बस यही 5 नारे हैं। और कोई नारा शरीयत का नारा नहीं है जो कुरान से साबित हो। ये 5 नारे हैं जो कुरान से साबित होते हैं। बाकी जितने नारे हैं वो पार्टियों के नारे हैं, इस्लाम का नारा नहीं। वो जरूरतों के नारे होंगे, वो लॉ ऑफ नेसेसिटी के नारे हैं, वो कानून में जरूरत के नारे हैं। शरीयत और कुरान के नारे सिर्फ 5 है। ये 3 नारे जो मुसलमानों के मुत्तफिका है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं इसे कुरान की एक ही आयत से, एक ही आयत में ये तीनों नारे मौजूद है। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु बिल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। मैं मोमिनों, बतहकीक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो अली वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। तो अल्लाह की विलायत का ऐलान भी एक आयत में, उसी आयत में रसूल की विलायत का ऐलान, उसी आयत में अली की विलायत का ऐलान। आयत एक ही है, अल्लाह ने फैसला नहीं रखा। ईमान नाम है,
شریعت کا نعرہ نہیں ہے، باقی سب نعرے پارٹیوں میں نعرے ہیں، پرچموں میں نعرے ہیں، حقیقت میں قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے۔ تو ہم پر یہ الزام کیا قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ ہم تو قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہماری تو مجبوری ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ساری دنیا کے 1400 برس کے الزامات اپنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، صرف اس مجبوری کی وجہ سے۔ ہم کیسے قرآن سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ ہم کیسے قرآن کو چھوڑ دیں گے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن اگر کسی امتی کے حوالے کر کے جاتے تو ممکن تھا کہ جس امتی کو ہم نہیں مانتے اس کی ضد میں قرآن کو بھی نہ مانتے۔ کسی کلمہ پڑھنے والے کے حوالے کر کے جاتے تو پھر تو یہ تھا کہ بھائی پرسنل ریلنج پرسنل جیلسی ہے، جس امتی کو ہم نہیں مانتے اس کی وجہ سے ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا۔ پہنچ گیا، حالانکہ قرآن کو اس کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور جو ہے قرآن میں تو فرعون کا ذکر بھی ہے، نمرود کا بھی ہے، شداد کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے، تو کیا ان تینوں کی وجہ سے ہم قرآن چھوڑ دیں؟ کرتے جاؤ ہم، اور میں جب جہاں گفتگو کر رہا ہوں تو میری گفتگو لکھنے والے لکھے، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کرنے میں پوری ذمہ داری سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اور اپنی پوری مذہبی ذمہ داریوں سے یہ بات اگلیام سمانے کر رہا ہوں۔ اور جو ہے محترم کہ ہمارا اسی قرآن پر ایمان ہے، یہی قرآن ہے ہمارا، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم پر قرآن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن پیغمبر کسی امتی کے حوالے نہیں کرتے گئے، پیغمبر اسلام مقام وصیت پر اعلان کرتے گئے، اور قرآن علی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر دیوانوں کے ہاتھ دیکھنے والوں، علی والوں پر یہ الزام ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ علی والے قرآن چھوڑیں گے، نہیں جب ہم علی نہیں چھوڑ سکتے تو قرآن کیا ہے؟ دونوں آپ بن کر کے جا سکتے ہو یہاں سے وہاں تک پورا ایک تاریخی نعرہ اتنی بلند سلام بھیجے محمد اور مقصد یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو ہم قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ ہم پر تو سارا الزام ہی ہے کہ ہم علی کو نہیں چھوڑتے ہے نا، تو ہم قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کوئی ایک روایت پیش کرو پوری تاریخ میں جہاں پیغمبر اسلام نے، سرکار رسالت مآب نے، احمد مصطفیٰ نے، محمد مصطفیٰ نے، خاتم النبیین سلامات بھیجے جناب محمد، کوئی ایک مثال پیش کرے نا، میں چیلنج کر رہا ہوں چوراہے پر کھڑے ہو کر، ایک روایت پیش کرو، کوئی ایک کہ پیغمبر اسلام نے اس قرآن کو علی کے علاوہ کسی کے حوالے کیا ہو، کسی ایک کا نام کو جھوٹے چلے گئے۔ ہم چور کی وہاں نہیں ہے جو کونے میں سر دے گئے، ہم فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولادیں نہیں رہے، ہم سید ابو طالب
زمانے میں پناہ دینے والے ابو طالب کی اولاد ہے. یا علی یا علی یا علی. اس لیے اعتماد سے بات کر رہے ہیں اور ٹھہر کر پورے گرفتار لہجے میں کہہ رہے ہیں کوئی ایک روایت میری جان، کوئی ایک نام میرے جان، کوئی ایک نام پیش کرو کہ پیغمبر اسلام نے صادق و امین رسول نے اس قرآن کو علی کے علاوہ کسی اور کے حوالے کیا ہو. اس لیے کہ یہ قرآن ہے سب سے بڑی امانت اللہ کی رسول کے پاس، اور رسول ہے کائنات کا سب سے بڑا امین. ایسا امین ہے جو کافروں سے بھی اپنے آپ کو امین کہلواتا رہا، اور کافروں نے بھی اسے رسول نہیں مانا لیکن اس کے امین ہونے کی شک نہیں کیا. ارے نہیں غور کیا، نہیں غور کیا، میں کیا کروں؟ آپ غور کریں سننے تو نہیں تمہیں دنیا بھی سمجھیں، خود بات خبر لے کر بات کو سمجھیں. کافروں نے اسے امین مانا، یہ ایسا رسول ہے. اعلان رسالت سے پہلے، آیت آنے سے پہلے کردار کی بلندی نے اتنا پہن دیا رسول. اور یہ نہیں ہے بلکہ اعلان رسالت کے بعد بھی لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے، مارنے پر آمادہ ہو گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے، ہجرت کو مجبور کر دیا، لیکن اپنی امانتیں واپس نہیں لی. سوچو تاریخی جملہ کہہ کر جا رہا ہوں سایال کے چوک میں، لیکن اپنی امانتیں واپس نہیں لی. امین اسی کو مانا، امانتیں واپس نہیں لی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. چندر محبت میں تو سب جائز ہے نا. چلے لانے رسالت ہو گیا تھا، راستے ہی جدا ہو گئے تھے، قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں لیکن امانت واپس نہیں لے رہے. لے سکتے تھے نا. اب کیا اعتبار، اب تو حالات اچھے نہیں رہے. کیا پتا ہماری امانتیں جو ہم دینار سونا چاندی جو رکھا ہوا ہے امنا کے چاند کے پاس، وہ سے ہتھیار بنوا لے، تلواریں خرید لے، ہمارے اوپر استعمال کرے، واپس لے لو، بینک سے نکال لو سارا ڈپوزٹ. ہوتا ہے نا جس بینک کا اعتبار نہ رہے، دیوالیہ ہو جائے، اس سے ڈپوزٹ ڈراپ کر لیے جاتے ہیں. توجہ یا تو مسلمانوں کا عالم یہ ہے. توجہ فرمائیں. آپ چولہے پر جو میں چولہا کہنا چاہ رہا ہوں، اعلان رسالت کے بعد تو بات واضح ہو گئی تھی نا کہ کافر لڑنے مرنے پر آمادہ ہے، مگر امانتیں رسول ہی کے پاس رکھی ہوئی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سرکار نے بعد میں ہجرت کی جب علی کو طلب کیا ہے اور خود ہجرت کے لیے مکے سے مدینے جانے لگے ہیں تو ساری امانتیں علی کے حوالے کر کے کہا علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ، اور جس کی امانت کافر کی ہمارے پاس رکھی ہے وہ ان کو لوٹا کر صبح ہمارے پاس آ جانا. ارے بہت کرے یہاں سے ایک فیصلہ لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کی شب تک بھی کافروں کی امانتوں کا امین تھا رسول. تو ہجرت کو اعلان رسالت کے بعد ہی ہے نا قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں رسول اللہ کے، مگر اپنی امانتیں واپس نہیں دے رہے، امین مان رہے ہیں. اس لیے کہ کافر ہے مگر کمین نہیں ہے. کافر کے لیے یا کافر کے لیے بھی خاندانی ہونا ضروری ہے. کافر ہے مگر خاندانی کافر ہے، فرسٹ کلاس کافر ہے، تھرڈ کلاس کافر نہیں ہے. کسی نے امانت واپس نہیں دی. دشمن ہے، خون کے پیاسے ہیں مگر امین سمجھتے ہیں، کیونکہ کافر ہے مگر بےغیرت نہیں ہے. جب امین مان لیا تو آپ کی امانت میں شک نہیں کر رہے. ماننے کے بعد میں غور نہیں کیا تو ہم کیا کریں. یہاں میں جمعہ کہوں بات روک کر جب کافروں نے انکار کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن نے کیا کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. تو اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام بشر ہے تو تم
सारे अरब मिलकर इस कुरान जैसी एक सूरत बना चल रहे हो, उस कुरान जैसी एक आयत बना चल रहे हो। तो कुरान ने इल्म का जवाब इल्म से दिया है, उनके इनकार पर तलवार तो नहीं उठाई। उनके आयत के नाज़िल होने के बाद पैगंबर इस्लाम ने अली को बुलाया और अली से कहा कि अली कुरान की एक सूरत लिखो और सूरत को लौह पर लिखने के बाद खाने काबा के दरवाजे पर रखा दो और सारे काफिर के जितने शोभा हैं, काफिरों के जितने अजीब हैं, जितने हकीम हैं, जितने साहिबान जवान हैं, इन्हें बड़ा नाज है ना अपनी जबादानी पर, जबान दराजी पर, जबान दराजी पर। सबको अजम समझते हैं, सबको गूंगा समझते हैं, सबको जाहिल समझते हैं। तो इनसे कहो कि अगर ये बशर का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो तुम सारे अरब मिलकर, तुम भी तो बशर हो ना, तुम सारे अरब मिलकर इस कुरान जैसी एक सूरत बना कर ले आओ। दोस्तों गौर करो, अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। किसी तरीन सूरत का तो तुम क्या जवाब लाओगे? ये मुख्तसर सी सूरत है, कुरान की 3 आयतें हैं इसमें। इन 3 मिसरों का तुम सारे लोग मिलकर बैठ जाओ, जवाब लाओ। तुम जवाब ले आओगे, हम मिटर हो जाएंगे। तो भाई क्या ख्याल है आपका? काफिरों ने कोशिश नहीं की होगी? के लोग थे शायद थे सब मुलाकात में आज की अरबिक लिटरेचर में उनके कसीदे जो है वो शाका कहलाते हैं। यानी इतने वसीह गरीब लोग थे कि परवरदिगार को उनके जवाब में, उनके कलाम के जवाब में कुरान नाज़िल करना पड़ा है। कोई वर्गों में सिफात थी, कोई तो सिफात थी, या तो अरब को अपने खिताब पर नाज था या अरबों को अपनी तलवार पर नाज था। परवरदिगार ने ये दोनों मौजूद रसूल को अता किए। अरबों के खिताब के जवाब में कुरान जैसी बेमिसाल किताब भेजी और अरबों की तलवार के जवाब में ला फतह इल्ला के हवाले से दे रहा है। इस तमीज से गुजर जाएगा ताकि ये प्रवाह हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुंचे। और वो क्या है? अली ने सुबह कौशल को लटका दिया खाने का तो दोस्तों काफिरों का ने कोशिश नहीं की होगी। रोज मिसरे लिखे होंगे, रोज जुमले लिखे होंगे, फिर उसे मिलाकर देखा होगा इन्ना आतैना कल कौशल फिर काट दिया। नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। 5-20 जुमले लिखे होंगे और सब फिर तैरी किया। नहीं, ये हमारा जुमला जो है कुरान के बराबर नहीं है। फिर 30वां जुमला लिखा होगा, फिर तैरी किया होगा इन्ना शानिया का हो लगता फिर काफी नहीं। वली सही इन 3 मिसरों का हम जवाब नहीं ला सकते, इस सूरह कौसर का हम जवाब नहीं ला सकते। पर क्यों? आखिर क्या दुश्मनी में तो सारा जायज था ना। अपने उल्टे सीधे जुमले को लाकर सूरह कौसर के मुकाबले में रखते और कहते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ये ले आए हम जवाब, और सिर्फ करके बैठ जाते हैं हमारा कलाम तुम्हारे कलाम से रहता है। मगर नहीं दोस्तों, काफिर है, काफिर है, बेगैरत नहीं है। अपने जुमले अपने कलाम को खुद ही काटते रहे। अब कयामत में तो अगर मुसलमान भाइयों, कयामत में तो अगर होगा ना, ये सारे काफिर आखिर मैदान जंग में आ गए, मरना लड़ना कबूल किया इन्होंने। मरने लड़ने की जरूरत क्या थी? इनका जवाब इनसे ले आते, कुरान भी खत्म हो जाता, दावा भी खत्म हो जाता। लेकिन इनका सदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में आना इस बात की दलील है ना कि इनका जवाब इनसे नहीं ला सके। लेकिन इनका जवाब इनसे लाने पर जिद भी नहीं थी कि हमारा मिसरा तुम्हारे कुरान के बराबर है, हमारा मिसरा तुम्हारे कलाम के बराबर है, हमारा जुमला तुम्हारे कलाम के बराबर है। तो कयामत में ये सारे काफिर जहन्नम में जाते जाते ये तो कहेंगे परवरदिगार हम काफिर हैं, मुशरिक हैं, हमें जहन्नम में डाल दे। लेकिन हमारी इतनी शराफत की तो तू भी कदर कर कि अगर हम चाहते तो जिद में आकर अपने कलाम को तेरे कलाम के बराबर करार दे देते। तो हमने तो काफिर
جملے پر غور کریں اور توجہ کریں میرے محترم غلط توجہ فرمائیں تاکہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں حسینیت کا قدرت کا پس منظر کیا ہے وہ آپ کی خدمت پیش کریں تو دوستوں نہیں پیش کیا لڑنے مرنے والا ہمارا ہو گئے مگر زبردستی نہیں کی اسی طرح پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا مگر امانتیں واپس نہیں لی اور یہ میرا پیغمبر بھی کتنا امیر ہے کہ جن کی وجہ سے اسے اپنا آبائی شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے تو اس کے خون کے پیاسے ہیں ان کی امانتوں کا اتنا لحاظ ہے اس امین رسول کو کہ کافروں کی رکھی ہوئی اپنی امانتیں بھی کافروں کی رکھی ہوئی اپنے پاس امانتیں بھی پیغمبر وقتی طور پہ جا رہے ہیں نا ایسا اسی چوک پر آج لے کر جاؤں گا دوستوں وقتی طور پر ہجرت کر رہے ہیں نا پیغمبر کو پتا بھی ہے نا کہ واپس آنا ہے ابھی واقع کی حصے سے واپس آنا ہے کچھ ہی عرصے کے لیے جا رہے ہیں نا مدینے آنا ہے نا واپس بڑی توجہ دار محترم آ کر دے دیتے لیکن نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مکے سے مدینے جائے تو کافروں کی امانتوں کا بھی اتنا خیال ہے کہ وہ امانتیں بھی کسی محلے والے اور غیر معصوم اور قائم کے حوالے کر کے نہیں جاتے بلکہ معصوم علی کے حوالے کر کے جاتا ہے تو جو رسول اتنا امین ہے جو رسول اتنا صادق و امین ہے کہ کافروں کی امانت بھی کسی غیر معصوم کے حوالے نہیں بلکہ علی کے حوالے کر کے جاتا ہے وقتی طور پر جانے کے لیے تو جب یہ رسول سنچارہ ہجری میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے کبھی نہ آنے کے لیے تو قرآن اور دین جیسی امن ترین اللہ کی امانت علی کو چھوڑ کر گناہگاروں کے حوالے کر ہماری بات سنو ہم اسی لیے بازاروں اور چوراہوں پر آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دوست ہماری بات سنے ہمارے بھائی ہماری بات سنے ہمارا خطاب احترام رسالت کرنے والوں سے ہے ہمارا خطاب یا رسول اللہ کہنے والوں سے ہے ہمارا خطاب عید میلاد النبی کے مجلس منعقد کرنے والوں سے ہے ہمارا خطاب قوم السلام کی مجلسیں سجانے والوں سے ہے ہمارا خطاب صدیے لگانے والوں سے ہے ہمارا خطاب لمبے نظر میں بیاض تقسیم کرنے والوں سے ہے ہمارا خطاب جو ہے نا بڑا سوال کرتے جائے اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اس جملے پر محترم علی کے حوالے یہ امانتیں کر کے گئے پیغمبر یہ امانتیں علی کے حوالے کر کے گئے پیغمبر اسلام چند دنوں کے لیے جا رہے تھے کافروں کی امانت بھی معصوم کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اب پیغمبر اسلام کی نبوت کی ساری بنیاد تو امانت پر ہے نا اگر یہ امانتیں صبح کو ان کے اصل مالک میں سے کسی ایک تک بھی نہ پہنچے اور کوئی کلیمنٹ کھڑا ہو جائے کوئی کلیم کر دے کوئی دعویٰ کر دے دشمنی میں دعویٰ کر دیتا کوئی تو ساری نبوت کی عمارت منحصر ہو جاتی نا امانت پر تو تھی نا سارے لوگ کافروں کے لیے یہی پروپیگنڈا کافی تھا کیسا رسول تھا جو ہمارے روپئے پیسے لے کر چلا گیا اسکندر صاحب کا تھا توجہ نہیں ہمارے اور کون رسول ہے جس کی رسالت پر 1,24,000 پیغمبر کی نبوتوں کے دار و مدار ہے وہ رسول و امین وہ صادق و امین رسول ساری امانتیں علی کے حوالے کر کے جا رہا ہے یعنی امانتیں نہیں بلکہ اپنی نبوت کا سارا مستقبل
छोड़ दिए एक पैगाम देने के लिए। वक्त की कमी के पूछेगा इस जुमले पर आप गौर करें। और जब फातिह की हैसियत से परचम लहराते हुए मक्के की गलियों में दाखिल हुए और कातिल लड़ रहे हैं, काफिर कांप रहे हैं, रसूल के हकीकी चचा जनाब हमजा का कलेजा चलाने वाले लड़ रहे हैं। मैंने तो वही तारीफ कर दी है। हाँ, कि अल्लाह जाने आज अब्दुल्ला का बेटा हमसे क्या सलूक करेगा। आज तो सारी ताकतें भी इसके फेवर में हैं, सारी कुव्वतें भी फेवर में हैं। 10,000 चमकती हुई तलवारों के साथ पैगंबर इस्लाम मक्के में दाखिल हुए हैं फातिह की हैसियत से। यह आखिरी पता है। आखिरी पता कब मिलती है? आखिरी मोर्चा कब, आखिरी सेक्टर कब पता होता है? जब पहला मोर्चा पता हो जाए। तो आखिरी पता पहली पता का नतीजा है ना। ये फतेह मक्का अचानक तो नहीं होगी, इसके दरमियान में बद्र है, उहद है, खैबर है, खंदक है। तो इन सारी जंगों का फातिह सिर्फ अली है। तो इन सारी फतूहात का नतीजा है फतेह मक्का। तो हर जनावल एहसान है, एहसान का बदला तो मेरे एहसान है। जब सारी जंगों के पता के नतीजे में मक्का फतह हुआ है तो पैगंबर ने भी 10,000 सहाबा किराम के लश्कर से अभी को मुंतखब किया है अपने कांधे पर चढ़ाकर कुछ नहीं करने के लिए। समझो है ना। अब सारे लोग पूरी जुमले पर मेरी तवज्जो दोस्तों, सब लड़ रहे हैं, रस्सियों में बने हुए, चपे हुए, दरबारे विशारत में हाजिर हो रहे हैं, कांप रहे हैं कि हमने राह में कांटे बिछाए, हमने घराबतें फेंकी, हमने तंग किया, हमने पत्थर मारे, हमने पेशानी रसूल को जख्मी किया, हमने दंदान रसूल तोड़े, हमने रसूल के हमदा के कलेजा चबाने की कोशिशें की, हमने राष्ट्र की बेहुरमती की। हम वो है, हम वो है, हम वो है। सबके सब कैदियों की सूरत में आ रहे हैं चले हुए, जिनमें बड़े मुजरिम भी शामिल हैं। चाहो तारीख के नकम से चेहरा उठा रहा हूं, जिसमें बड़े मुजरिम भी शामिल है और छोटे मुजरिम भी शामिल है। एक बार पैगंबर इस्लाम ने दरबार में बैठकर, दरबार कहाँ है? मक्के में, काबे की दीवार के नीचे मजमा सारा खड़ा हुआ है। इसी तरह से मुजरिम खड़े हुए हैं, बंदे हुए, सर को छुपाए हुए। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम सारे सहाबाए कराम की तरफ मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या ख्याल है आज इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए? सारे सहाबाए कराम ने जवान होकर कहा, क्या सुना, अभी खत्म करना है, अभी माफ नहीं, अभी खत्म करें। इन्होंने बड़ी बेइज्जत की, बड़ा तंग किया, बड़ी मुसीबत, बड़ी कयामत पर फंसी, बड़ी इन्होंने हमें वतन छोड़ने पर मजबूर किया, बड़ी जहमतें हमने उठाई हैं इनकी वजह से। हमें इजाजत दीजिए, आप लोगों के हाथ बने हुए हैं, हम ही मारते हैं। तारीख में नाम तो होगा कि हमने भी कोई मारा था। आज उन्होंने जुमले दिखाओ चाहिए जा रहा सरकार बड़ा करने से कहा कि ये कौन है, कि ये अबू सुफियान है, ये कौन है, ये हिंदा है, ये कौन है, ये यजीद का बेटा है, ये यजीद की दादी है, ये सरबरा है, ये सरबरा है। इन्होंने जनाब हमदा के कलेजा चबाया था। ये पोलो खड़े हुए पैगंबर ने साहबा से मशवरा किया, साहबा कराम ने कहा अभी संसार करें, अभी कत्ल करें, ध्यान करने ही नहीं। पैगंबर इस्लाम ने उनका मशवरा सुना, मुस्कुरा कर कातिलों की तरफ देखा और जो सबसे बड़ा कातिल था ना, उसकी तरफ देखकर कहा, तू क्या तवक्को करता है आज? क्या तेरे साथ, तेरी घरवाली के साथ, तेरी औलाद के साथ क्या सलूक किया जाए? काफिर कहता है, जाहिर है जो कुछ हमने किया था आपके साथ वही आप करेंगे हमारे साथ। इसमें कुछ आपने और ही नहीं किया। मेरे मुसलमान भाइयों में सलाम दे रहा हूँ। काफिर कहता है कि जो हमने आपके साथ शुरू किया था, जाहिर है वही सलूक आप करेंगे। अबू सुफियान ने कहा तो वही सलूक आप करेंगे जो हमने आपके साथ किया। हमने आपको अजियतें दी, आप हमें अजियतें दे दे के मानेंगे। हमने सजाएं दी, आप हमें सजाएं देंगे। और क्या आपने गौर नहीं किया? काफिर है ना अबू सुफियान, इसलिए पैगंबर को अपने जैसा समझ रहा है। मुसलमान भाइयों रसूल अल्लाह को अपने जैसा दर्शन समझने वालों का, अकीदे का
یہ اسپیچ میری صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے اس وقت، پوری محمد پڑھ کر میرا یہ میسج جانا چاہیے پہنچے مسلمان بھائیوں تک جو آپ تک پہنچا رہا ہوں اور پوری طور سننے پر چاہتا ہوں۔ کافر نے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھا، پیغمبر پھر مسکرائے۔ اب دیکھیں دو جواب آئے نا، صحابہ سے پوچھا انہوں نے کہا ابھی مان لیں، ابو سفیان سے پوچھا اس نے کہا آپ وہی کریں گے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ محمد ابن عبداللہ آگے تاریخ کے لفظ ہے، اور مسکرائے جناب سرکار رسالت ماں مسکرائے اور نظر علی وجہ علی ابن اور اس کے بعد نظر کی اپنے برابر میں کھڑے ہوئے اپنے باپے بھائی علی کے چہرے کی طرح مسکرا کر پوچھا علی تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سارے مجمع کی توجہ میرے مسلمان بھائیوں، فرق کو محسوس کر لینا۔ علی تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی بھی کھڑی ہے، لاش کو مچلنے والے بھی کھڑی ہے، ہجرت پر مجبور کرنے والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، پتھر مارنے والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، بت پرست بھی کھڑے ہوئے ہیں، بت گھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، بت فروش بھی کھڑے ہوئے ہیں، بت کروں کے مالک بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ علی کیا خیال ہے تمہارا؟ آج ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ علی نے دستیاب افطار کرتا یا رسول اللہ میری وجہ آپ کی موجودگی میں کہ میں کوئی مشورہ دوں، لیکن آپ چونکہ حکم دے رہے ہیں تو آج کا راؤ کا علی بتاؤ آج ان قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پروردگار نے مصطفی خلق عظیم پر فائز کیا ہے، آپ کے سر پر تمہار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین کا تاج ہے، آپ عالمین کے لیے محمد بنکاری کا جملہ سمجھ لینا، پھر تاریخی نعرہ اس شوق کا جب سال بھر ڈوبے سنی شیعہ مل کر علی کے جملے کو لگانا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج ہے، اس لیے جو ابو سفیان تھا اس نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آپ ہے، آپ اس کے ساتھ وہ سلوک کیجیے۔ جو یہ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو آپ ہیں، آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کیجیے۔ بے ضابطہ جب رسالت مبارک پر تبسم آیا، علی کو گلے سے لگا کر کہا یا علی انت منی وانا منک۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ نہیں کیا مسکرا کر پیغمبر کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور پھر سارے قاتلوں بیشیوں کافروں فرندوں کلیجہ چبانے والوں کو خطاب کر کے رحمت اللہ علیہ نے کہا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کسی ماضی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو آپ ہیں وہ آپ کیجیے۔ یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ دوستو بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ کبھی تو علی کو علی مانتا ہوں، اسی لیے تو علی کے نعرے لگاتا ہوں کہ پیغمبر نے 70 مقامات پر کہا کہ علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، لیکن یہ علی کے باپ کے خون کی شرافت ہے کہ علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، اور جو رکعت کا مولوی جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے
حبیب محمد. علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا، حالانکہ علی تھا نبی جیسا، حسب میں، نسب میں، عدم میں، وجود میں، نور میں، ظہور میں، خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں، علم میں، شجاعت میں، سیادت میں. اگر نبی جیسا نہیں تھا تو روزمرہ کے دیکھنے والے ساری رات سے ہجرت یہ کیوں نہیں پہچان سکے کہ چادر کے نیچے نبی سو رہا ہے یا علی؟ اور اسی پیغام کو میں پس منظر میں لے جا رہا ہوں دوستو، تو بات مسلمانوں تک پہنچانا ہے. اور اس جملے کو آپ ذرا سا فرمایا، علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. اور جو مولوی جس کے شجرہ نسب کا پتہ نہیں ہے، جو کبھی آئینہ نہیں دیکھا، مجبوری ہے مولوی کی، یہ آئینہ دیکھ نہیں سکتا، پیدائش سے لے کر مرنے تک آئینہ نہیں دیکھ سکتا، شرعی مجبوری. اللہ کی قسم اگر آئینہ دیکھ لیتا تو بھائی آئینے میں چہرہ نظر آتا، کبھی نہ کہتا کہ میں نبی جیسا. نبی تو وہ ہے جس کا چہرہ و شمس ہے، جس کے رخسار اور کمر ہے، جس کی پیشانی و زہا ہے، جس کے ابرو مرجل کا رحم ہے، جس کی آنکھیں قاب حسین ہے، جس کی زلفیں بلل ہے، جس کا سینہ علم نشرہ کا سرک ہے، جس کے نفس قدم صراط المستقیم ہے. میرا نبی تو وہ ہے جو علم اول ہے، عشق اول ہے، حسن اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، روح اول ہے، تخلیق اول ہے، نقطہ اول ہے، جان نذیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، علم اول ہے، فجر تکوین کائنات ہے، علت بھائی منکرات ہے، فجر تخلیق شجاعت ہے، دانا سبل ہے، مولا کل ہے، قدم الرسول ہے، مولا کل ہے، قدم الرسول ہے، یاسین ہے، طاہا ہے، قلوب اللہ وحد کا سرنامہ ہے، شاہ نما ہے، شاہ قربہ ہے، سرتاج حالتہ ہے، یاسین کا قد ہے، یاسین کا قد ہے، آل عمران کا شجرہ ہے، شجرہ طیبہ ہے، اسلام طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والی سارا پاکیزہ نور ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کا خالق ہے. اور پھر ساری فضیلتیں بھی ہے. اس طرح نبی تو میرا وہ ہے جو بطول کا بابا ہے. کبھی آئینہ نہیں دیکھا، یہ آئینہ دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے، اس لیے کہ آئینے میں یہ نہیں ہوتا. آئینے میں یہ نہیں ہوتا. آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آئینے میں آپ خود نہیں ہوتے، آپ کی شبیہ ہوتی ہے آئینے میں، آپ کا ہاتھ چلتا ہے آئینے میں. تو مولوی کی تو پیدائشی مجبوری ہے، ساری عمر آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ عقیدہ جو بنایا ہوا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. احترام سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلمان ہے. اللہ کے احترام سے ابلیس بھی بات کرتا تھا. اللہ کو ماننے سے وعدہ شریف کہنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلمان ہے. اللہ کو وعدہ شریف تو شیطان بھی مانتا تھا. مسلمان کا پتہ چلے گا کہ احترام رسالت سے.
کہ کون رسالت کا کتنا احترام کرتا ہے، کون رسالت کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، کون رسالت کے قدم سے اپنا آگے قدم نہیں بڑھاتا، کون رسالت کی آواز پر لبیک کہتا وہ فوراً واپس آ جاتا ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. اچھا قرآن سے ثابت کرو کہ احترام رسالت کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. Commitment, conditional surrender to the will and pleasure of Rasul. یہ ہے اسلام، unconditional surrender. اطاعت مطلقہ، گردن لہادن، دل سمیت سے جھکے، باندھا ہے رسالت میں. دل میں بھی خیال نہ آئے لاجو میں بولا حتی جو ہے کہ ملک قیمہ شجر بینہ ہوں. ابھی تو جب کی قدم یہ مومن نہیں رہ سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. اور صرف یہی نہیں کہ حکم بنائے بلکہ جب تو کوئی فیصلہ کر دے ثم لا یجد فی انفسہ حرجا مما قضیت. جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف ہی اپنے دل میں کوئی شک نہ لائے. جو بھی تیرے فیصلے کے خلاف دل میں شک لایا نا لایا بنونا نکل گیا نکل گیا نکل گیا. دائرہ ایمان سے باہر چلا گیا. زبان پر اعتراض آ جانا تو بڑی بات ہے، رسول کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی شک نہ آئے. دل میں بھی شک نہ آئے. یہ کالے میں کیوں گئے، یہ گوشت میں کیوں کھایا، یہ کاندھے میں کیوں دکھایا، یہ زبان کیوں دکھایا، یہ جو فوٹو ہاتھوں میں کیوں دیا، یہ سجدے پہ کیوں دیا، یہ کسی بیوی کے لیے کیوں کھڑے ہوئے، زمن کیوں تو مولا کیوں کہا، یہ باتیں میں تو نہیں کیوں کہا، یہ عالم کیوں لیا، یہ عالم کیوں دیا، یہ بستر پہ کیوں سلایا، یہ قلم کیوں مانگا. قرآن بھی اگر کسی کے دل میں آیا نکل گیا سارے ایمان سے. میری جان آپ نے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ آپ ان سب کے لیے یکساں بنا رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ آپ نے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ آپ ان سب کے لیے یکساں بنا رہے ہیں. اگر دونوں آنکھیں کھولتے تو آپ کو دونوں تصویروں پر رخ نظر آتا. آپ نے کافر کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے مسلمان کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا. اس لیے کہ کافر کا مسلمان ہونا تو کمال نہیں، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. چلے کسی ادارے سے آئے، کہیں پہنچے، کہیں حالات کچھ ہو گئے، ایمرجنسی کچھ ہو گیا تو اس میں کیا دیر لگی بھائی، ایک منٹ میں ایک لڑے جائے کل مقرہ مسلمان ہو گئے. اس میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. مسلمان کا مسلمان رہنا کمال ہے. اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے اور اسلام سے خارج ہونے کے 1000 دروازے ہیں. کب مسلمان صرف میں کیسے ہو جائے اسے پتہ بھی نہیں چلتا. کب نکل جاتا ہے دائرہ ایمان سے باہر اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی کافر ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا رہتا ہے حالانکہ خود کافر ہو گیا. اور جو بھی دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے نا وہ سنت رسول کی پہلی کھلی خلاف ورزی تو یہ کرتا ہے. اب اگر آپ نے ٹیلی ویژن پر میری شان غریبہ کی مجلس سنی ہے تو رسول کی رسالت کا اور آپ کی تبلیغات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے ٹیلی ویژن پر یہ جملہ کہا تھا اور یہ آیا ہے کہ میرا پیغمبر آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آیا. تو جو کافروں کو مسلمان بنائے وہ اہل سنت بھی ہے اور شیعہ بھی ہے، اور جو مسلمانوں کو کافر 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 کہے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، کافر کا کتا ہے نہ گانا.
اور یہ کافر 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 ہم نے پرکھ کر کبھی نہیں لکھا، اس لیے کہ کافر کی سازش یہ تھی کہ وہ شیعہ کافر کافر لکھے تو جواب میں ہم معاذ اللہ سنی کافر کافر لکھے۔ میرے سنی بھائیوں، یہ ہماری بصیرت ہے جو ہمیں باب علم سے ملتی ہے۔ کبھی ایک دیوار کو دکھاؤ ہم نے پلٹ کر سنی کافر لکھا ہم نہیں لکھ سکتے تھے۔ یہی تو چاہتا تھا سامراجی ایجنٹ، یہی تو چاہتا تھا نزدیوں کے حرام ڈھونڈ کر پڑھ کر جوان ہونے والا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ شیعہ کے جواب میں ہم اسے سنی استعمال کریں، لیکن نہیں، ہم جانتے ہیں کہ سنی بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہے، یہ تو ایجنٹ ہے دشمنوں کا جو مسلمانوں کی سب سے داخل ہوا ہے۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، اور قدم قدم پہ فساد کرا رہا ہے، پرچم صحابہ کا اٹھا رہا ہے، ہر جگہ جھگڑے کرا رہا ہے، صحابہ کا پرچم اٹھانے والا اور جھگڑا کرا ہے۔ صحابہ کرام تو بیچارے اتنے غریب آدمی تھے تو کسی زمانے میں کبھی کسی کافر سے بھی نہیں لڑے۔ ان کا چہرے سے کیا تعلق؟ انہوں نے کبھی کسی کی انگلی بھی شہید نہیں کی، کسی کافر کو مارا ہو مجھے بتاؤ، بچے اٹھا کر ان کی توہین کر رہے، کلمہ پڑھنے والوں کو مارے جا رہے، ان کے نام پر انہوں نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ انہوں نے پرچم چھوڑ کر آنا گوارا کر دیا، کسی کو مارنا گیا۔ ان کے نام پر خون خرابہ ملک میں کرا رہے ہو، انہوں نے کبھی بولا ماں بھائی ہوں جو ہے نا، ان کے نام پر فساد، ان کے نام پر مسلمان بھائیوں میں جھگڑا، ان کے نام پر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا، ان کا تو کام نہیں تھا، اور ان کی صفات تھی کب یہ نام ہی غلط ہے بنیادی طور پر۔ صفات صحابہ کیا مطلب؟ صحابہ کرام کا جو بھی لشکر تھا وہ لشکر محمد، سپاہی محمد کہلاتا تھا۔ ثابت کرے کوئی تاریخ میں نے دیکھا کتنے صحابہ کرام جتنی جنگوں میں گئے ہیں وہ سپاہی صحابہ کے نام سے گئے یا سپاہی محمد کے نام سے؟ تو سپاہی محمد نام رکھنا سنت ہے، سپاہی صحابہ نام رکھنا بدعت ہے۔ نام ہی پیدا تو مقام کیسے سنت ہوگا؟ اور آخری جملہ ہے، اگر اس بازار میں چلو میں فیصلہ دیتا ہی جاؤں تو بہت سی ہماری بہت سی سرکاری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو پبلکلی اناؤنس نہیں کی جا سکتی، لیکن جو اخبار میں آ گئی ہیں اس وقت میں مسلمان بھائیوں کو توجہ دلا سکتا ہوں۔ حالانکہ اس سینے میں بڑے راز اپنے ہیں، ابھی کسی موقع پر عرض کروں گا انشاءاللہ، ربیع الاول میں آؤں گا تو پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اگر بنا رہا سیرت النبی کے جشن پر کیوں صرف کیا جا رہے بلاؤ گے؟ اچھا
بڑا سلامت ہے کہ میں اس فیصلے کا اعلان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں اور سارے مسلمان سن کر جائیں جملے کو، سارے بڑے شیعہ سنی بھائی، یہ بل سینٹ میں پیش ہوا پرائیویٹ شریعت میں. یہ پرائیویٹ شریعت کون سی ہے بھائی؟ یہ بھائی مجھے وکیل حضرات بتائیں، جج حضرات بتائیں، یہ پرائیویٹ لا کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ شریعت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی شریعت. تو اپنی ذاتی شریعت کون سے منوانا چاہتا ہے؟ ذاتی شریعت تو مسترد ہوگی، اس لیے سینٹ سے مسترد ہو گئی، اس لیے کہ احترام کا قانون تو پہلے سے آئین میں موجود ہے. تو ذاتی شریعت کیا رہا ہے؟ اور اس پرائیویٹ شریعت بل کے ذریعے سے تو صحابہ کرام کا تحفظ نہیں چاہتا، وہ ہمارے پاس موجود ہے ڈاکومنٹ. جن کا تحفظ چاہتا ہے نا، ان کا تحفظ جب تک پاکستان قائم ہے، ان کا جب تک تو کوئی مسلمان احترام کرے گا نہیں، اور پاکستان رہے گا قیامت تک قائم انشاءاللہ. تو قیامت تک تو یہ قانون پاس نہیں ہوتا. اب احتجاج کرتا ہے، سینٹ نے مسترد کر دیا نا، اب ہم اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے، وہاں سے بھی مسترد ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہماری سینٹ ہو یا اسمبلی میں ہو، سب میں سچے اچھے پکے مسلمان بیٹھے ہیں، جو نیتوں کو بھی جانتے ہیں، جو نیتوں کو بھی جانتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. ارے پچھلے جمعے کی بات ہے جب یہ مسترد ہوا ہے دل سینٹ سے. پچھلے ہفتے تو مولانا فضل الرحمان سے جو ایک مفتی کے بیٹے ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا ہمیں کسی کو کافر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. ان سے اخباری نمائندوں نے پوچھا، سارے اخبارات میں جنگ وغیرہ میں آیا، انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں اس بل کو تو مسترد ہونا ہی تھا.